बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम खुश आमदेद कहेंगे। बड़ी अहम मुलाकात हुई लंदन में मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और आसिफ अली ज़रदारी साहब का पैगाम भी उन्हें दिया गया और ये तय पाया कि इंतखाबी इस्लाहात जब तक मुकम्मल नहीं होते जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। मगर दूसरी तरफ नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा ही अहम इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मुमकिन है, ये बात मुमकिनात में शामिल है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल मुल्क के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएं। वो किस लिए इतने पुरएतमाद हैं या कौन सी ऐसी वजूहात है जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि नून लीग जल्द नहीं मगर इलेक्शन ज़रूर चाहती है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। सवाबी का जलसा आज नून लीग का कैसा रहा और जलसों के ऊपर इतना ज़ोर है, मुल्क को महंगाई से निकालने के लिए क्या तजावीज़ हैं, इनके पास इक़दामात क्या हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने 2008 से 2018 तक जो भी करप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दौर में होती रही, इन लोगों की तरफ से की जाती रही, उस पर एक बड़ा अहम वाइट पेपर जारी किया है। उसकी क्या खौफनाक डिटेल्स हैं वो भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे तो पहले बताइए कि लंदन एक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त थी? वैसे नहीं, ज़बरदस्त क्या, पूरे मुल्क में शोर था है कि उड़ने भी ना पाए थे, गिरफ्तार हुए हम। उधर उन्होंने ऐलान किया, उधर रिएक्शन शुरू हो गया और जरदारी साहब ने कहा मैंने समझा दिया मियां साहब को। वैसे तो उन्होंने ये भी कहा जो बाइडन मेरे दोस्त है, तो कह सकते हैं जो चाहे कह सकते हैं। अब अभी उन्होंने कुछ और बातें नहीं बताई। इब्राहिम लिंकन भी उनके दोस्त थे, कायद आज़म इनके घर खाने खाया करते थे जरदारी साहब के। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जो बाइडन उसका कहाँ से दोस्त हो गया? कोई है बच्चों जैसी बात है कि उसके बेटे को बुलाया एक दफ़ा, जब ये अमेरिका में थे तो वो नायब सदर था, तो कहीं कोई रब्ता हुआ होगा अपना, जिन लोग साहब के जरिए हुआ था वो भी सबको पता है। तो दोस्त कहाँ से हो गया? दोस्त क्या होता है? दोस्त का मफहूम क्या है? जो लोग मिलते जुलते हों, सेंटीमेंट शेयर करते हों, जिनका मिजाज और ज़ौक़ मुख्तलिफ हो, और ऐसा ही दोस्त है तो उससे कहें ना कोई ये पैसे रोक रखे हैं IMF से, अपना सर्टिफिकेशन रोक रखी है जिसकी वजह से मुत्तहिदा अमारात और चीन और सऊदी अरब भी पैसे नहीं भेज रहे कि ये पता नहीं कितने दिन की हुकूमत है। खुद अमेरिका में होता आता है, आप उनके एतमाद पे शक नहीं कर सकते। और ये वो जरदारी साहब कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी कह चुके हैं जो पब्लिक मीटिंग में मैं कि हवा में उड़ता हूँ, मैं आने वाले वाक़यात का पहले से अंदाजा लगा लेता। मैं पूछूं कि चले अभी लंदन एक्टिविटी के ऊपर चाहते हैं इंतखाबी लंदन। देखिए, वो मुस्लिम लीग नून चाहती है इलेक्शन हो जाए, उसमें बहुत से लोग चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब भी, लोगों का ख्याल है यही चाहते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमारी मदद करे, हमें किसी तरह जिता दे। अच्छा, वो नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं मदद करेगी। अच्छा, वो ये समझते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की प्राइस और गिर रही है, इमरान खान के शानदार जलसे हो रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है जलसों का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और यही सूरत हाल अगर रही, ये डॉलर और भी गिर गया, बहुत ख़तरनाक हदूद में दाखिल हो गई इकानमी, महंगाई इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है कि लोग चीख रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। सिंध में, चोलिस्तान में हज़ारों जानवर मर गए, ज़मीनें बंजर हो गई, तबाह हो रही है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। तो ये तो वो एक दूसरा कमज़ोर पॉइंट है PTI का, वो ये है कि उनका ढांचा अच्छा नहीं है तंजीमी। टिकट जारी करने में मसाइल होंगे तो सरप्राइज़ है, उन्हें दी जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, मगर ये है कि यहाँ तो पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, ऐसे तो उमर जीत गया था। जब आपके वोट होते हैं तो बाकी जो और इलेक्शन अगर फेयर हो, इनकी कोशिशों की धांधली करें, और धांधली का आगाज तो हो गया ना। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट नहीं होंगे। जरदारी साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल पता नहीं, गुमराह मुझे याद पड़ता किया या काम बेखबर है, उन्हें पता नहीं है। तो आप तो रहे ही मुल्क से बाहर, और नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर रहे, तो फिर आपको क्या पता है? डार साहब तो बजट भी बनाने बैठ गए, डार साहब वहां बैठ के बजट पर, उनको पता नहीं है, उन्हें पता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को सोशल मीडिया के ज़माने में और चैनल सारी दुनिया में पाकिस्तान के देखे जाते हैं, उन्हें पता नहीं है। उन्हें 4-5% आबादी जो है, जो सबसे अहम है, जो आपकी मईशत चलाती है, उन्हें वोट का हक ही ना दिया जाए। ठीक है, ये अपनी शरात पे इलेक्शन चाहते हैं, अपनी टर्म्स पे। ठीक है, और सारी पार्टियां ही चाहती हैं इस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद करे। इस्टेब्लिशमेंट मदद चख चुकी है, मेरा ख्याल अब नहीं करेगी। और कैसी बातें करते हैं, लोगों को ऐसा बच्चा समझते हैं कि उसके नाम पे भी गौर, जनरल फैज हमीद के नाम पे भी गौर करें। उसके नाम पे गौर करना था तो उसके खिलाफ तकरीर क्यों की, और बार बार क्यों की? एक दफा थोड़ी की है, और नाम लेकर वैसे तो बाकी जनरलों को भी माफ नहीं किया। तो ये ऐसी है बस, वो मतलब टाइम फिश जैसा ख़त्म हो गया।
الیکشن نہیں جلدی سے کرا سکتے. دیکھو پھنسے ہوئے ہیں, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. وہ بھائی ان کا جلسہ ہوا وہاں پہ, یقین کرے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بور جلسہ نہیں دیکھا. 25 منٹ میں نے دیکھا, ایک آواز نہیں اٹھی, ایک نعرہ نہیں لگا. اور موضوع کیا تھا؟ بنیادی طور پر صرف ایک تانا زنی عمران خان. اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا, اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس لیے وہ سازش کی کہانی گھڑ رہا ہے. اچھا, یہ ڈیم کون بنا رہا ہے؟ عمران خان نے یہ کوئی ٹانگنی کا والے آ کے بنا رہے ہیں 8 ڈیم. یہ کرونا کا 2 سال کس نے مقابلہ کیا ہے؟ 5% شہری ترقی کس کے دور میں رہی؟ یہ نوجوانوں کو 4-5 ارب روپے کے قرضے کس نے دیے؟ 1 کروڑ آدمیوں کو کس سے فائدہ پہنچ رہا ہے 7 پروگرام سے؟ تحریک انصاف نے شروع. اور یہ انصاف صحت کارڈ کس نے دیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ وہ بھی پی ٹی آئی نے دیا لوگوں کو. تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. بھائی کرونا سے چین جیسا ملک نہیں نمٹ سکا, پھر وہاں وبا پھوٹ پڑی, کارخانے بند رہے ان کے کتنا عرصہ, اور ایکسپورٹ کے آرڈر منسوخ ہوتے گئے, اور وہ جو منسوخ ہوئے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فائدہ پہنچا نا. بھائی 23-24 بلین ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے نا, 32 بلین ڈالر عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ اس سال توقع ہے کہ ہوگی. آئی ٹی کی دگنی ہو گئی, اس پہ توجہ دی عمران خان صاحب نے. درست بات ہے. صرف بارش برسانا تھا عمران خان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بارشیں نہیں برسی ہیں اور پانی کم ہو گیا, برف کم گری ہے. اس پہ اگر چاہیں تو اس کے خلاف کر سکتے ہیں, چاہے خواجہ آصف صاحب کوئی اچھا سا جج ڈھونڈیں, اس سے پہلے سے بات کر لیں اگر یہ ممکن ہو تو. یہ عمران خان پہ مقدمہ چلائیں کہ برف کیوں 26% کم گری ہے, تمہاری تقریروں کی وجہ سے اتنی حرارت پیدا ہوئی کہ برف کم گری. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب ہو یا مریم نواز صاحبہ, دونوں نے یہ بات کی کہ جس شخص نے 4 سال ملک کے اوپر رول کیا وہ 4 سیکنڈ میں اپنی کارکردگی نہیں بتا سکتا. 4 سال ہے نہیں, وہ کہتے ہیں 4 سیکنڈ میں کارکردگی نہیں بتا سکتا. اچھا 4 سیکنڈ میں اپنی کارکردگی نہیں بتا سکتا. آپ نے اتنی چیزیں گنوا دی بیٹھے بیٹھے. یہ تو میرا تو حافظہ اتنا اچھا نہیں آبویسلی, وہ تو ایسی تو بے شمار چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں تو میں کس دن فہرست بنا, یہ نہیں کہ اس کی ناکامیاں نہیں ہیں, ناکامیاں بھی ہیں جو میں گنواتا رہا ہوں. 3 سال گنواتا رہا ہوں. 3 سال پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ اتنی مجھ پہ تانا زنی کرتے رہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, برا بھلا کہتے رہے کہ بھائی یہ کیا ہر وقت صبح سے شام تک تقریر کرتے رہتے ہیں, ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور سزا کسی کو ملتی نہیں ہے, اور اپنی انرجی کیوں اس میں ویسٹ کر رہے ہیں. این آر او تو انہیں مل چکا تھا بھائی, 1 سال اور مقدمات جو ہے کس کو سزا ہوئی ہے؟ مقدمات تو 1 سال اور لٹکتے رہتے ہیں. مریم صاحبہ تو ویسے بھی والد کی تیمارداری کے لیے باہر ہیں ابھی تک ضمانت. ہاں تو وہ تیمارداری کر رہی ہیں نا ٹیلی فون پر رات کو, تسلی تشفی دیتی ہیں. اس جملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی عادت ہے نا, رات کو سونے سے پہلے صاحبزادوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی وہ کہتی ہے, جمامہ کہتی تھی, اب تو مجھے پتہ نہیں, میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ تم انہیں فنڈو بنا رہے ہو, فنڈامنٹلسٹ بنا رہے ہو. مطلب انہیں کہانیاں سناتا تھا نا, خلفائے راشدین کی اور جناب خالد بن ولید کی اور فلاں کی اور فلاں کی. ٹھیک ہے, اس جملے کو آپ مریم صاحبہ کی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان یعنی کہ ہمارا یہ ملک وینٹیلیٹر پر ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے؟ بہت صدمہ پہنچا, بہت. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنے وطن کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا جیسے ان کا تعلق کوئی جبوتی سے ہے, کوئی فن لینڈ سے ہے. پاکستان مر رہا ہے, پاکستان آخری سانسیں لے رہا ہے, پاکستان وینٹیلیٹر پہ. نہ پاکستان مر رہا ہے, نہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے. پاکستان زندہ سلامت ہے. پاکستان نے ایسے کئی کرائسس سہے ہیں, یہ انشاءاللہ اس میں سر اٹھا کے گزرے گا, سرخرو ہوگا, اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی, یہاں استحکام بھی آئے گا, یہاں ترقی بھی ہوگی, اور نئی نسل جو ہے ان سب لوگوں کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں بھی پھینکے گی. پاکستان زندہ رہے گا. یہ لوگ نہیں ہوں گے, ملک نہیں مرا کرتے, قومیں نہیں مرا کرتی, انڈیویجول مرتے ہیں. صحیح ہے. اور بڑی افسوسناک بات ہے اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرنا اپنے ملک کے بارے میں کرنا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور مر رہا ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات. کچھ لوگ اس طرح سے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ابھی آج الیکشن کا اعلان کرے آج, اور دیکھیں سٹیبلٹی آئے گی, ڈالر کی پرائز یہیں رک جائے گی بلکہ کم ہونے لگے گی. ابھی تو بڑھ گیا. انویسٹمنٹ جو ہے پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, جانا رک جائے گا. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن میں پھر بوم آ جائے گا, اور بہت سی جگہوں کے انویسٹمنٹ. بھائی آپ الیکشن کرا نہیں رہے, ذمہ دار آپ ہیں, اور یہ عمران خان کا 3 سال 7 مہینے حکومت کی, اس سے پہلے کس نے حکومت کی مدتوں آپ نے حکومت, اور اس کا نام نہیں لیتی زرداری کا. 13 سال سے حکومت ہے, 8 لاکھ ٹن گندم چوہے کھا گئے, 8 لاکھ ٹن.
ایک ایک چوہا جو ہے 2-2 10-10 من گندم کھا گیا. اس کا نام نہیں لیتی. پانی نہیں ہے کراچی میں. بھائی کراچی کے وہ جو K4 منصوبہ تھا وہ کتنے زمانے گزر گئے, اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے, وہ کہتے ہیں مرحلہ وار کریں گے. کراچی میں ترقیاتی سڑکیں ٹوٹ گئیں, بری حالت ہے, پل گر گیا. کبھی پل بھی گرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا کیا مطلب کراچی میں نوکریاں نہیں ملتی, اس کا نام نہیں لیتے. وہ اتحادی ہیں, ابھی ان کا نام نہیں لے سکتے. ہارون صاحب, تعلیق تو پرویز رشید صاحب ہے مریم صاحبہ کے, تقاریر انہیں کون لکھ کر دیتا ہے ایسی؟ یہی ہے تعلیق صاحب اور وہ عرفان صدیقی صاحب. وہ جی یہ جو ہوتی ہے نا اپنی غیر معمولی پروموشن جو ہوتی ہے نا, پرویز رشید ایک آرڈینری ورکر تھے, وہاں انہیں تعلیق بننے کا موقع مل گیا کیونکہ وہ یہ جو ہے نا ٹوسٹ دینا چیزوں کو, اس کا سلیقہ ہے. عرفان صدیقی کا ہنر بھی ہے, اسکول ٹیچر تھے, اخبار میں چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگے اور اس سے صدر صاحب سے تعلقات ہو گئے, رفیق تارڑ سے, وہاں سے جرنلزم میں آنے کا موقع مل گیا. نثر تو اچھی لکھتے ہیں ویسے, لیکن یہ ہے کہ وہاں سے ایک پارٹی میں داخل ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑ توڑ کے سب کچھ سمجھتے ہیں, چالاکی کو سب کچھ بتا ان کی ہے چالاکی. اچھا, تو سوائے تانوں کے بعد اس کو کوئی ڈھنگ کی بات بھی لکھ کے دو, اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے زراعت کا. اچھا وہ عمران خان کا کہتا کچھ نہیں کیا, زراعت میں کتنی ترقی ہوئی تھی؟ گنے کا کاشتکار جو ہے اس کو دگنے پیسے ملنے لگے اور نقد ملنے لگے. سب سے زیادہ خوشی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے تھا, کاشتکار جو تھا. یہ اس کے جلسوں میں 10-10 گنا حاضری کیسے ہوتی ہے؟ ویسے جلسوں سے یاد ہے سوابی کا جلسہ کیسا تھا؟ بور بتایا نا آپ کو, 25 منٹ میں سنتا رہا, ایک آواز نہیں, اللہ رے سناٹا, آواز نہیں آتی. امیر مقام صاحب کا ڈنکا تو بڑا بجتا ہے وہاں پہ. پریشان ہو رہی ہیں. امیر مقام صاحب کا ڈنکا تو بہت بجتا ہے وہاں پہ. وہ تو ڈنکا انہیں کا بجنا تھا, کس کا ڈنکا بجتا؟ یعنی حاضرین وہی لائے تھے, اور کون سامعین؟ اور کیا مطلب ہے کہ چند گنے چنے حاضرین لے کر آئے امیر مقام صاحب؟ نہیں, کافی ہے, ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے. مریم صاحبہ نے نعرہ سنا تھا آپ نے, وہ لگوا کے دیتے ہیں پانی کی ٹنکیاں, اور 10-15 ہزار آدمیوں کے ساتھ وہ رکھتے ہیں رابطہ, خدمت خلق. ٹھیک ہے. اور اس دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس دن وہ ان کو مطلب یہ آمد و رفت کے اخراجات بھی کہا جاتا ہے کہ دیتے ہیں. کچھ وہ کلپس بھی چلے تھے. تو تقریر ختم کرنے کے بعد انہیں یاد آئے گی تو جلسہ تو امیر مقام نے بندوبست کیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا ان کو ووٹ دیں. بھائی یہ امیر مقام مشرف کے ساتھ تھے, ان کے بھائی بنے ہوئے تھے. یہ کس کے ٹکٹ کے جیتے تھے پہلی دفعہ زندگی میں؟ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ. یہ جماعت اسلامی سے آ گیا ہے سیاست کے اندر؟ جی جماعت اسلامی سے. اچھا, تو جماعت اسلامی سے آ گئے یہ اپنا کاف لیگ میں, مشرف کاف لیگ سے تحریک انصاف میں. تحریک انصاف کے کئی ہفتے مذاکرات ہوتے رہے, آپ کو بتایا تھا ایک دن. تو پھر یہ وہاں سے نہیں تو یہاں آ گئے. پیسے بہت ہیں, انہوں نے پیسے کمائے ٹھیکیداری سے مشرف کے زمانے میں. اب پیسے خرچ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے, متحرک بھی ہیں, باہمت. نعرہ بڑا دلچسپ ہے مریم صاحبہ کا, تیرا مقام میرا مقام, نیلی ٹنکی والے, ان کو کہتے ہیں نیلی ٹنکی والے. جس کی ٹنکی خراب ہوتی ہے نا علاقے میں تو وہ جاتا ہے ان کے سٹاک میں, ٹنکی اس کو لگوا دے. خدمت خلق ہے نا ہارون صاحب, اس کے اوپر تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کریں گے نا اپریشیٹ, اس کو الیکشن میں جتا دیں گے لوگ. اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب. اور محترمہ مریم نے اپریشیٹ کر دی, اس سے زیادہ کیا ہے؟ نعرہ ہی لگوا دیا انہوں نے, نعرہ لگوا دیا. ہارون صاحب آپ نے چالاکی کی بات کی, پھر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی دائیں بائیں ذکر کیا. زرداری صاحب اس پورے ٹینشن کے ماحول میں اتنے پر اعتماد کیوں ہیں؟ ان کے پریس کانفرنس سے بھی نظر آ رہا تھا بڑے پر اعتماد ہیں. اندرون ملک بھی جن لوگوں سے معاملات طے کیے ہیں وہ زرداری صاحب نے طے کیے, کوئی شبہ نہیں, ٹھیک ہے. بیرون ملک بھی جو معاملات طے کیے ہیں زرداری صاحب نے طے کیے. جو امریکہ میں وہ رہتے رہے ہیں, اس زمانے میں جو رابطے ان کے بنے ہیں تو انہوں نے کیے ہیں. اس لیے وہ جب وہ یہ اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے نا, تو وہ اس لیے کہ وہ ڈیل ان کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا, اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن تو کیا ابراہم لنکن سے بھی ان کا ظاہر سی بات ہے, ایک شخص قائد اعظم سے بھی تعلقات ہے ان کے, عقاب کی طرح اڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر عقاب ہے نا. کوئی جن ہے, کوئی عقاب ہے. بھائی کوئی آدمی کوئی نہیں ملتا, ساری دنیا ڈھونڈ پھرو, کوئی آدمی نہیں ملتا. اچھا ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب کے اوپر آئے پہلے تو. ہارون صاحب جو انہوں نے انسان ہم, مولانا روم کا مصرع ہے, انسان ہم آرزوست, ایک انسان کی آرزو ہے. ایک آدمی دن کے وقت ہاتھ پہ چراغ لے کے جا رہا تھا تو اس سے کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے پھر؟ اس نے کہا ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں.
عقاب بہت ہے دنیا میں، جنات بھی بہت ہیں، دیو بھی بہت ہیں، عظمتیں بھی بہت ہیں، آدمی نہیں، آدمی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا۔ خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہارون صاحب، اس میں عمران خان صاحب پہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، خدا کے بندے بنے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو بندہ بنوں گا اس کا جسے خدا کے بندوں سے پیار۔ کیا بات ہے، زبردست زبردست ہارون صاحب۔ عمران خان صاحب پہ انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے جانے کی وجہ یہ بنی کہ وہ من مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ جی بس تو کیسا ختم ہو گیا نا، مطلب یہ مہنگائی وغیرہ کا رونا جو رو رہے تھے، اور بدامنی کا، اور فلاں، اور یہ کیا، اور فلاں کیا، اور کرپشن کی، اور یہ کیا وہ کیا، وہ تو سب غلط ثابت ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے ثوابدید نہیں ہے، تردید کر دی۔ کیا یہ وزیر اعظم اچھا کے یہ ثوابدید نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا نہیں لگاتے چیف، نام جنرل جہانگیر کو کس نے لگایا تھا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جنرل مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ موجودہ چیف کو کس نے لگایا ہے؟ ان کو ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ ان لوگوں نے دیا۔ یہ اپنی مرضی کا لگائیں گے، وہ اپنی مرضی کا نہیں۔ نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ہم میرٹ پہ لگائیں گے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم میرٹ پہ لگائیں گے۔ کون سا میرٹ ہے؟ جنرل کینی سے کہا انہوں نے اس کی تردید کر دے کوئی، نواز شریف صاحب بھی اس کی تردید کر دیں، کینی صاحب تو بولتے نہیں ہیں، خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، ان سے کہا میں سینیئرٹی پہ لگاؤں گا، اور کس کو لگایا؟ جنرل راحیل شریف تو سینیئرٹی میں نہیں تھے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بات ہے، میں ڈٹر ڈٹر کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے جنرل کینی صاحب نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا سر مجھے کیا پتا، بھلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی، میں نے کہا فلاں صاحب اس وجہ سے نہیں لگ سکتے، فلاں صاحب اس وجہ سے نہیں لگ سکتے، فلاں جو شہر میں گفتگو ہو رہی ہے باخبر حلقوں میں۔ تو اب یہ بتائیے کہ بہت زیادہ مؤدب کون ہے اور کشمیری کون ہے؟ تو اس سے پھر آپ بھی اندازہ لگا لیں۔ اب اندازہ تو ہو گیا ہارون صاحب، بالکل بالکل اندازہ ہو گیا۔ 2 سال جنرل راحیل شریف صاحب اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے، 90 دن میں جنرل کینی نے سوات کا آپریشن مکمل کیا، جو اتنا یعنی بے یقینی تھی، اتنا خوف تھا، اتنی گرفت سمجھی جا رہی تھی طالبان کی، ہر آدمی ڈرا ہوا تھا۔ 90 دن میں آپریشن کر کے سول آبادی واپس چلی گئی، آپریشن مکمل ہو گیا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں شمالی وزیرستان پہ 3 سال کام ہوتا رہا، کاروائی ہوتی رہی 2 سال۔ F-16 طیارے تک استعمال کیے گئے۔ جو ٹیررزم کے ماہرین تھے وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ جنرل باجوہ کے دور میں آ کے مکمل ہوا۔ ہاں جی، یہ چیف انہوں نے چنا تھا، اور فارغ ہوتے ہی ایک قیمتی زمین لی اور جا کے وہاں نوکری کر لی۔ ٹھیک ہے، لیکن ادارے کی رائے کا احترام کیا جائے گا، یہ خواجہ آصف صاحب کے ورڈز ہیں، ادارے کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ اگر فیض امیر صاحب کا نام سینیئرٹی لسٹ میں ہوا تو ہم زیر غور رکھیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں، وہ اس کو زیر غور لانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں تو زیر غور لانے کا کیا سوال ہے؟ تو وہ قیادت کو روک رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے میں قیادت کو، پارٹی کو روکتا ہوں، نام نہ لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کیسے روک لیں گے؟ ماتحت اپنے باس کو روکتا ہے یا باس اپنے ماتحت کو روکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے مریم صاحبہ کے بھی ماتحت ہیں خواجہ آصف صاحب؟ نہیں، مریم بھی ان کے باس ہیں، شہباز شریف بھی ان کے باس ہیں، نواز شریف سب سے بڑے باس۔ ٹھیک ہے، ویسے وہ 2 وزراء اعظم ہیں نا اس وقت ملک میں، ایک نواز شریف صاحب ہیں، ایک شہباز شریف۔ بس وزراء اعظم 2 ہیں یا پھر کوئی اور؟ وزراء خارجہ بھی 2 ہیں، طارق فاطمی بھی ہے اور بلاول بھی، بلکہ 3 ہیں۔ 3 ہیں، تیسرے فریق کو بھی کام تو اس بیچاری کو کرنا پڑے گا۔ ابھی تیسرا فریق اس کے تو پتہ نہیں، اب حواد بھی طارق فاطمی صاحب کے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ بیت چکی ہے، تو وہ بیچاری جو ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ ہنا ربانی ابھی خاصی مصروف نظر آتی ہیں۔ ہارون صاحب، جو کچھ ملک کے اندر ہوا، جس طرح سے عمران خان صاحب گئے، ان کا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے انہیں نکالا گیا۔ ہارون صاحب، کیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا شدید رد عمل آئے گا اگر خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے یا خان صاحب چلے جاتے ہیں؟ ایک دم میں آپ کو، یہ ہوتا نہیں ہے پروگرام میں، ایک فیض کی اس پہ ایک کلام تھوڑا سا سناتا ہوں۔ جی پلیز۔ کہ یہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ یہ سارے لوگ، اپوزیشن والے لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی، جب یہ پلان کر رہے تھے نا کہ عمران خان کو نکال دیں، تو ان کی کیفیت کیا تھی، جو بعد میں چھن چھن کے معلومات آتی ہیں نا، کہ تازہ ہے ابھی یاد میں اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کے ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کے لوگ جاگا غمیں دل کا نصیبہ ہاں،
لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر, کیا بات ہے. اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہنا کی, اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب. تازہ ہیں بھی یاد میں ساقی گلفام وہ اکثر رخ یار سے لے کے ہوئی. کیا بات ہے, یہ کیا بات تین ہے. آدمیوں نے فیصلہ کیا, کبھی ان کا نام بھی بتاؤں گا. تین آدمی ایک سروے کرایا کہ پاپولیرٹی کم ہے. پاپولیرٹی حکومتوں کی کم ہوتی ہے, اور تیسرے برس میں تو ضرور کم ہوتی ہے, چوتھے پانچویں برس میں ریلیف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کرونا تھا بھائی, کرونا. لوگ اتنی بڑی بات بھول جاتے ہیں. چین 0.7% انڈیا کی ترقی جو 7% سے 0.7% کم ہو گئی, پاکستان میں 5% برقرار رہی. کہ میریکل نہیں ہے یہ. اور انہوں نے کہا اب کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھتے تو انہیں بتاتا کہ تاریخ میں پیٹرنز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا, واپس آ گئے تھے. بے نظیر کو نکالا گیا تھا, واپس آ گئی تھی. حتیٰ کہ اس کے بعد واقع المناک واقعے کے بعد, لیاقت باغ کے المناک واقعے کے بعد, وہ پھر دوبارہ ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھتے تو انہیں بتاتا نا کہ وہ تو جو قومی خودداری کا پرچم لے کے جب کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ تو بالکل آزادی کی تحریک کی طرح ہوتا ہے. اسے اب کون روک سکتا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے امریکی کتنے محتاط ہیں عمران خان کے معاملے میں. اس کے خلاف بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن نہیں کر ہونے دے رہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان سے معاملہ کرنا پڑ جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی ہے, متحدہ عرب والے محتاط ہیں, چین والے محتاط ہیں, سعودی عرب محتاط ہے. وہ کہ بھائی جان انتظار کرو, ذرا ٹھہرو, کل دیکھیں گے, پرسوں دیکھیں گے, ترسوں دیکھیں گے. جی وقت گزار رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے بوجھ اٹھانا. حکومت نہیں چل سکتی. یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں فیصلہ کریں گے, اور فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں گے. فیصلے سے یاد آیا, عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے ناراض کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات تھی. کوئی گنتی کے بتائیں, گنتی کی کوئی وجوہات بتائیں کیوں ناراض ہیں. آزاد خارجہ پالیسی, کشمیر پہ کہتے تھے خاموش رہو. پراوین سوامی نے اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی اہم شخصیت کا نام لکھ دیا کہ پراوین سوامی بہت اتھینٹک آدمی ہے. انڈیا میں جو 2-4 آدمی ہیں, اشوک سوائی ہے اور پراوین سوامی ہے, جن کی بات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. جیسے ارون رتی رائے پہ کیا جاتا ہے بھروسہ, اس کی رائے پہ. اس نے کہا برطانوی حکومت کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت نے یقین دلایا کہ ہم تو انڈیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. وہ پٹھان نہیں مانتا کسی طرح, اور وہ کہتا ہے نا کہ, اور کشمیر کو کہتا ہے محاذ کو گرم رکھو. ہاں جی, مطلب دباؤ رکھو اس پر. ٹھیک, کشمیر کو بھول جاؤ, انڈیا سے تجارت کرو, انڈیا کی ہیجمنی تسلیم کرو, روس سے کی طرف دیکھو ہی نہیں, چین کے ساتھ تعلقات محدود کرو, اور اڈے مانگے امریکہ نے. بالکل ایبسولوٹلی ناٹ. کس چیز کے بارے میں کہا تھا؟ کوئی تجویز زیر غور تھی نا. اڈے دیے نہیں ویسے جا سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ اڈے دے دیتی, لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا, امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے نا کہ بات ہوئی ہے بلاول سے, افغانستان میں ٹیررزم ختم کرنے کے لیے تعاون کریں گے. کیا تعاون کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لیکن اس کو تو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی تو طے کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ وہاں جو 5-6 ہزار ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں طالبان باز پرس نہیں کر رہے اور ایک طرح کی آزادی دے دی ہے, ان سے کس طرح نمٹنا ہے. یہ امریکہ سے مل کے طے کریں گے. امریکہ سے تو ہمارے اور امریکہ کے دشمن ایک ہیں, ہمارے اور ان کے دوست ایک ہیں. ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, ایسا واپس آ کے اس پہ تفصیل سے مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور تحریک انصاف کی طرف سے جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں, وائٹ پیپرز کی بات کروں گی, مگر اس سے پہلے مجھے بتائیے کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستانی اخبار نویس اسرائیل کے دورے پر ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں اور تفصیلات ہیں کچھ. وہ صاحب پہلے ایک چینل سے پروگرام کرتے تھے, اس وقت بھی وہ اتنی بڑھ چڑھ کر وہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ مجھے اس وقت بھی شبہ ہوتا تھا. جو پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جو ماں سے زیادہ پیار کرے وہ پھپھے کٹنی ہوتی ہے, تو میں سوچتا تھا کہ اتنا اس کو جوش و خروش کیوں چڑھا ہوا ہے, ہر وقت حب وطن کی بات کرتا ہے. وہ اب تفتیش ہو تو پتہ چلے. تصویریں دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ, آپ بھروسہ نہیں کر سکتے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% صحیح ہے، وہ ایڈیٹنگ، لیکن یہ کہ یہ اس کے بارے میں شبہ ضرور پایا جاتا تھا. مطلب وہ ایک عرب ملک کے لیے لابنگ کرتا تھا، اور اس عرب ملک کی انٹیلیجنس جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے یہاں سے یہ تو کام کرتی ہے، راہ بھی کرتی ہے، اور افغانستان کی ایجنسی بھی راہ کی مدد سے کر رہی تھی. MI6 کی تو جڑیں بہت 200 سال پرانی ہیں. لیکن یہ ہے کہ عرب ملکوں میں سے اگر کسی کی انٹیلیجنس سب سے زیادہ متحرک تھی تو اسی عرب ملک کی تھی. اچھا، ان کے مفادات ہیں یہاں پہ، اور وہ مداخلت بھی کرتے رہے ہیں، اب تو نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا. عدل عمران خان تھے، جاوید ہاشمی تھے، خاقانی صاحب بھی تھے، میرے خیال ہے جہانگیر ترین بھی تھے، کہ ہم نے تو جان نواز شریف کی حمایت کا فیصلہ کیا. تو وہ ان صاحب کے بارے میں شبہات تو بہت پائے جاتے ہیں. تو دیکھیے ابھی چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی، اخبارات میں ظاہر آ جائیں گی چیزیں، چینلز بھی دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ویسے ایک اور اہم خبر آئی ہے، نواز شریف صاحب کل لندن میں بیٹھ کے بڑی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. کیا پریس کانفرنس کریں گے؟ چارج شیٹ کریں گے عمران خان کو، اور کیا کریں گے؟ الیکشنز عمران کے خان حوالے سے کے کوئی حساب لائحہ پہ عمل ہو سوال ہے. سکتا ہے؟ دیکھیے وہ جو جلسہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا، وہ ان کا جو جلسہ تھا یہ آج سوابی کا، تو اس میں 40 مرتبہ تقریباً میں نے گنا، پھر میں گننا چھوڑ دیا، عمران خان کا نام لیا میرے. وہ نام لیتے ہی نہیں اس کا، بیچاری کا. دیکھو بڑی زیادتی ہے، وہ 40 دفعہ نام لیتے، پھر 2 دفعہ تو لو، آپ اس پہ تنقید کرو. 40 دفعہ نام لیتے، تجویز کوئی نہیں کوئی پیش کرتے عوام کو اس مہنگائی سے تو نکالنے کے وہ لیے. عمران خان کے حساب پہ سوار ہے. کل اٹک کا جلسہ کیسا ہوگا خان صاحب کا؟ وہ مجیب الرحمان شامی صاحب واز ویری ینگ، ویسے مجھ سے تھوڑے سے بڑے ہیں وہ عمر میں. تو وہ جب ایڈیٹر ہو گئے ایک بہت بڑے پولیٹیکل ویکلی کے، تو یہ بوڑھے بوڑھے اخبار نویس جو تو لاہور میں تو یہ کہتے تھے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. تو کسی نے کالم لکھا ہے بچہ تمہارے حساب پہ کیوں سوار ہے، ہر وقت اس کا ذکر کیوں کرتا رہتا ہے؟ کل اٹک کا جلسہ عمران کیسا خان کے حساب پہ سوار ہے، اس کو چارج شیٹ کریں گے اور کیا کریں گے؟ الزام تراشی کریں گے، تجاویز اور دینا، لے کے حالت دے بہتر کے کرنے وہ کے لیے. فلاں خاتون ہے اس نے پیسے بنائے ہیں، لے دے کے وہ اس کا اکبر الآبادی کا شعر ہے، تمہیں لے دے کے ساری داستان سے یاد ہے بس اتنا کہ عالمگیر ہندو کچھ تھا، ظالم تھا، جفاجو تھا. بس ایک بات یاد ہے بھائی، اس پہ براہ راست اس پہ تو کرپشن کا تو کوئی ٹھیک ہے الزام نہیں. ٹھیک ہے. اٹک کا جلسہ کل خان صاحب کا کیسا ہوگا؟ اٹک کے جلسے کا حال یہ ہے کہ ابھی وہاں ہزاروں آدمی کھڑے ہیں ابھی اس وقت. یہ جلسے خوفزدہ کر رہے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ اس موجودہ حکومت؟ اور کیا، سبھی کو خوفزدہ کر رہے ہیں، امریکہ سمیت سبھی پریشان ہیں کہ اب اس کا کیا علاج کریں. کچھ علاج نہیں ہوتا ان چیزوں کا، عوامی تحریکوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. الیکشنز کی طرف ہی دیکھیے جائے گی دوسری صورتحال. صورت یہ ہے کہ سب مل کے الیکشن لڑیں، انہیں کوئی جوڑے، اور کون جوڑ سکتا ہے اندرون ملک اور بیرون ملک، وہ سبھی اندازہ کر سکتے ہیں. انہیں کوئی جوڑے، انہیں کوئی وسائل فراہم کرے کہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو. یہ سب اگر مل جائیں تو ممکن ہے اس کا مقابلہ کر سکے. وہ کہہ رہے زرداری صاحب کہہ رہے وہ کیا کرکٹر ہے، وہ کیا کرکٹر ہے، تو آپ کیا تھے؟ آپ ایک سینما کے اونر تھے. یہ کوئی سیاسی فہم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور مور اوور ہی از پاپولر، کوئی وہ شبہ کیا نہیں ہے. اور ڈاکٹر عارف الوی کیا ڈینٹسٹ ہے؟ President ہے وہ. ڈینٹسٹ ہونا مذاق ہے کوئی؟ آسان نہیں ہے یہ. ڈینٹسٹ ہونا مذاق نہیں ہے، 5 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، پھر بھی دکان چلتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. پھر بھی کوئی اسپیشلسٹ ہو، اور یہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ سوچ کیوں نہیں سکتا؟ یہ ہم ایک صاحب کے پاس گئے یہاں تلاش کرتے ہوئے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور میں، وہ پپوٹوں کا ان کا آپریشن کرانا تھا. یہ صوفیہ کی عادت ہوتی ہے نا درویشوں کی کہ وہ جاگتے رہتے ہیں، سوتے بہت کم ہے. دیکھیے پپوٹے ان کے ڈیڈ ہونے لگے. تو وہ صاحب ملے، سادہ سا ایک آدمی تھا. تو وہ کوئی رفتہ رفتہ ہمارے ساتھ بات چیت کی ہوئی، پھر اور خان صاحب سے ملوایا اس کو، وہ انٹرسٹڈ ہو گیا. اب وہ سینیٹر ہے. وہ تو پلاسٹک سرجن تھا. ایک دن اس کو فون آیا، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے مجھے متعارف کرا، میں سینیٹر بن گیا ہوں. تو بھائی کوئی کسی بھی پس منظر سے سیاست میں آ سکتا. آپ کا کون سا پس منظر تھا؟ وہ آپ نے بتا تو دیا. تھا آپ نے بتا تو دیا. اگر آپ کی شادی نہ ہو گئی ہوتی اس خاندان میں، کہ جو ایک بہت اہم سیاسی خاندان تھا، تو آپ کو کون پوچھتا تھا؟ آپ نے جو الیکشن لڑا تھا آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ 2007 کے بعد جو گورنمنٹ ان کی آئی تھی، وہ محترمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا. یہ ANP کے کارکن تھے،
اب بھی ان کی تھنکنگ ANP والی ہے. ANP والی ہے. ٹھیک ہے, وائٹ پیپر کی طرف بڑھوں گی, مگر اس سے پہلے ایک اور سوال. صحافیوں سے متعلق ہم نے بات کی تھی. کچھ صحافی جن کا جھکاؤ سمجھا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ کی طرف ہے, وہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ناکام ہو گئے ہیں وزیر اعظم کے طور تو ظاہر ہے یہی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. وہ چاہیں گے یا نواز شریف صاحب آ جائیں یا مریم نواز آ جائیں, الیکشن ہو. یا ویسے نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں نا, یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں, وہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ مجھے کسی نہ کسی طرح میری ضمانت ہو, میں رہا ہو جاؤں, میں الیکشن کمپین چلاؤں. ویسے وہ بہتر الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. شہباز شریف کی تقریر کوئی نہیں سنتا, ریٹارک ہی ہوتا ہے, نرا ریٹارک ہوتا ہے, اور کوئی اس میں کشش بھی نہیں, کرزمہ بھی نہیں. نواز شریف میں بہرحال کچھ کرزمہ ہے. وہ اور ان کی صاحبزادی مل کے کمپین چلائیں, ان کا الائنس بن جائے تو کوئی امید ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھائی بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, وہ آسان کام تو نہیں ہے. اس کا مطلب شہباز شریف صاحب کو پھر کھڈے لائن کر دیں گے, کیا آپ کو مطلب کھڈے لائن کیوں کر دیں گے؟ پنجاب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے دوبارہ سے پھر پنجاب. اور کیا, حمزہ کا پھر مستقبل کیا, حمزہ شہباز کا؟ حمزہ صاحب ان کے نائب ہوں گے, اچھا, اور وہی کاروبار کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے پہلے جب والد صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اچھا, تعیناتیوں کا جو کاروبار ہوا کرتا تھا, جو کچھ بھی کریں گے آپ کو سب کو پتا ہے. اس میں مطلب میرے کہنے کی کیا ضرورت نہیں, ہے؟ آپ زیادہ اتھینٹک ہو جاتی ہے نا آپ کی بات, پھر میں اس کی پوچھ لیتی ہوں بار بار آپ سے. وہ یہ اتھینٹک کی جو پرائس مجھے پے کرنی پڑتی ہے وہ میں جانتا ہوں. وائٹ پیپر جاری کیا ہے تحریک انصاف نے ہارون صاحب. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن 2008 سے 18 تک, اثاثے کس طرح سے گئے آگے, کون کون سی پراپرٹی بنی, ملکی قرضہ 30 ارب تک بڑھ گیا تھا اس وقت, اور نہ جانے کیا کچھ, سارا کٹا چٹا کھول کے عمران خان صاحب نے سامنے رکھ دیا. ایک ایک چیز بتائیں نا, مثلا ایون فیلڈ کے سب سے پہلے تو العزیزیہ اسٹیل مل پہ آ جائیں نا آپ. اسٹیل مل, العزیزیہ اسٹیل مل پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں وہ ثبوت, یہ ہیں وہ اثاثے. ان کے وکیل اکرم شیخ کہتے ہیں کہ وہ جو خط عدالت میں پیش کیا وہ مجھے دکھایا نہیں. ایک تو پارلیمنٹ میں کہا نا کہ دبئی کی اسٹیل مل بیچ کے تو العزیزیہ اسٹیل مل لگائی. اب دبئی کی اسٹیل مل تو خسارے میں تھی. اچھا وہ بیچی تو وہ پیسے کہاں گئے؟ کسی بینک میں جمع کرائے پیسے, آدمی تھیلے میں تو نہیں لیے پھرتا نا. 10-20 ملین ڈالر, 30 بلین, 50-100 ملین ڈالر جو آدمی تھیلے میں تو نہیں اٹھائے پھرتا. پھر وہاں دو بھی پیسے جا ہی نہیں سکتے, تو اس وقت بیرون ملک پیسے بھیجنے پہ پابندی تھی. اچھا پھر وہاں سے جدہ کیسے منتقل ہوئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر وہ ایک خط پیش کیا ہے جو اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں دکھایا, یہ ہے جی ثبوت, وہ قطری شہزادے کا خط. وہ پیسے گئے کہاں تھے؟ اچھا اس کا کوئی ثبوت نہیں. ایون فیلڈز کے جو فلیٹس ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں. اب وہ 1770 جو مشہور کتاب ہے, دیکھیے وہ اتنا مشکل نام ہے کہ ایکچولی کیا ہے اس کا نام, وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جو 8 ارب روپے سے یہ بننی تھی, یہ اچانک 20 ارب روپے کی ہو گئی. آپ کو پتا ہے عمران خان کے دور میں سڑکیں کم قیمت پہ بنی ہیں, حالانکہ ظاہر ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے, پیسے کی قدر کم ہو گئی ہے, جی, اس کے باوجود کم قیمت کے اوپر بنی ہے. ٹھیک ہے, پیناما کیس میں تو اسے سزا ہو چکی ہے 10 سال قید, 10 لاکھ ڈالر جرمانہ. اب وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے. مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے کہانی پوری پتہ ہے, میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ میرا اس آدمی سے وعدہ ہے جہاں سے یہ سب مینیج کیا گیا کہ وہ کوئی کاروباری آدمی ہے, وہ کہتا ہے میری جان مصیبت میں پھنس جائے گی. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ جس خون کے قطرے پہ بنی تھی وہ نواز شریف صاحب کا خون تھا ہی نہیں. بریک پہ چلے جائیں جی, بریک پہ چلتے ہیں. اس کے بعد بریک ہی لے سکتے ہیں. میں بریک ہی لوں گی, بریک لیں, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, آگے ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب وائٹ پیپر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, فلیگ شپ انویسٹمنٹس, اس کا ذکر بھی ہے. فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے, 15 کمپنیاں ہیں, اس کے علاوہ اور وہ اپنے ملازمین کے نام پہ ہیں کچھ, اور وہ ٹی ٹیز کا یہی قصہ ہے نا سارا. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی اہم شخصیت میں کہہ رہا ہوں, اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں ان کی, 15 کمپنی ہیں. وہ ایک آدھ کمپنی نہیں ہے, کئی ہیں, کچھ کے نام میں نے درج کیے تھے, سب کے سب تو یاد نہیں رہتے جی. کچھ کے ہیں گڈ نیچر, یونائٹڈ اسٹیل, نثار ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری فرضی کمپنیاں ہیں جی.
تو اس میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کا بھی تو تھا ذکر 1998 سے 1998 میں تھی. ان کی کل جو تھی جائیداد وہ میرے برابر تھی 1998 1.5 کروڑ. اچھا کل ایسٹس. اب وہ پتہ نہیں ماڈل ٹاؤن کے مکان اتنے سستے کیوں ہو گئے تھے اس زمانے میں. اور 1996 میں اعتزاز حسن کہتے ہیں 5,000 روپے انکم ٹیکس دیا تھا نواز شریف صاحب نے. جی. تو 2018 میں کتنے 2018 میں ہو گیا 7.25 ارب روپے. یہ ڈکلیئرڈ ہے. یہ کیسے ہو گئے یہ سمجھ نہیں آتی. اس کا جواب بھی تو نہیں دیتے کہ کیسے ہوگا. نہیں جواب تو آپ ان سے لے ہی نہیں سکتے نا. وہ یہ عمران خان کو کیا حق ہے یہ سوال کرنے کا, اور میڈیا کو کیا حق ہے یہ سوال کرنے کا. قوم کو کیا حق ہے پوچھنے کا. قوم کو کیا حق ہے. نواز شریف صاحب صاف صاف کہہ چکے ہیں, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, اگر میرے حساب سے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. اب پوچھ گچھ تو ہوتی ہے ہم سے. ہمیں کہا بی آر نے 2 سال پہلے کہ 30 لاکھ روپے مزید ٹیکس دو. کس چیز کا ٹیکس دو بھائی؟ میں تنخواہ لیتا ہوں اس کا ٹیکس دیتا ہوں, وہ تو دفتر سے آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. ان کا اس سے آپ نے پراپرٹی خریدی, اس پراپرٹی کی پرائز بڑھ گئی, آپ نے ٹیکس نمبر لیا نہیں, ٹیکس نمبر لیا 30 لاکھ روپے جرمانہ دیا. ٹیکس نہیں, ٹیکس تو دیتے ہی تھے, وہ تو نمبر لینے کا جرمانہ کٹ جاتا تھا. اچھا. باقی تھی ذریعہ آمدن تھوڑی سی محدود سی, اس میں ویسے کوئی ٹیکس نہیں ہے, وہ تھی محدود سی. تو اب اس میں 30 لاکھ روپے میں نے جرمانہ دیا. نواز شریف صاحب ٹیکس دیتے 5,000 روپے, میں 30 لاکھ روپے, یعنی ایک لوئر مڈل کلاس کا آدمی. وہ اتفاق سے میرے بھائیوں کی بھی کچھ پراپرٹی میرے نام پہ تھی, تو وہ اپنا سب مجھے دینا پڑا 30 لاکھ روپے. تو یہ ان سے کون پوچھ سکتا ہے. اچھا پوچھنے سے یاد آیا ارون صاحب, یہ عام آدمی جو ہے وہ دیکھیں نا ٹریفک کی خلاف ورزی کرے تو کہاں جائے گا. اخبار نویس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ اخبار نویس کو اسے روکا کہ کانسٹیبل نے, اس نے کہا یہ لو, ہاں جی ایسے اس نے کر کے دکھایا. میں نے کیا دکھایا تھا اس کو, اس نے کہا پریس کلب کا کارڈ دکھایا تھا. اس کو کون پوچھ سکتا ہے, بارسوخ لوگوں کو کون پوچھ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب پوچھنے سے یاد آیا, ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو نیب کا اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس نے اس کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. ایک نے نہیں علیحدہ کیا, بہت سے لوگ علیحدہ ہوں گے. اور رضوان کے قصے میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئیں گی. انویسٹیگیشن کے کس طرح اس کو کمپیل کیا گیا تھا بعض کیس درج کرنے پہ, اور بعض کیسوں میں اس کو کہا گیا تھا کہ پرانی تاریخوں میں کرو. اور صرف اسی زمانے میں نہیں, پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی اس پہ بڑا دباؤ آیا, اور بعض اس نے کام کیے اپنا بشیر میمن صاحب کے معاملے میں اور چیزوں میں. سرکاری ملازم بیچارہ بڑا بے بس ہے. آپ دیکھیے نا, ابھی آج کچھ تبادلے ہوئے ہیں, کل کچھ تبادلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ موٹر وے کے آئی جی تھے, بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے, ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اب وہ جس سرکاری ملازم سے پوچھتے ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ کہتا ہے اب جی مصیبت میں پھنسے ہوئے بچے تعلیم پا رہے ہیں, نئی نوکری کا پتہ نہیں کہاں ہوگی, زندگی ساری خراب ہو گئی. اس پہ تو ہارون صاحب انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ایان علی کے کیس کے حوالے سے بات کی تھی, جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پورے اسرار موت ہو گئی اس کی. تو نہیں, سارے ہر ایسے کیس میں آپ اس کی کیا بات کرتی ہیں. بے نظیر جیسی لیڈر قتل ہوئی دن دہاڑے, اس کی کوئی تفتیش ہوئی نہیں. ڈاکٹر سیڈل آن ریکارڈ ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو کمیشن ان سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ اسے کچھ معلومات دینا چاہتے تھے اور اس سے کچھ معلومات لینا چاہتے تھے, اور اس وفد کو ان کے ساتھ ملاقات سے وزیر داخلہ رحمان ملک نے روک دیا. چلیے میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. ہارون صاحب جاتے جاتے اتنی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے, ایک سوال پوچھنا ضروری تھا. کوئی تبصرہ فرمائیں گے؟ علامہ ڈاکٹر بھی ہیں, علامہ بھی ہیں, عامر لیاقت صاحب پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ان کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں؟ اس پہ جس چیز پہ ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے تو اس پہ میرے تبصرہ, وہ 3 سال کی بچی تک نے تو تبصرہ کر دیا. اور ویسے بھی ہم شادی بیاہ کے معاملات پہ, یہ حمزہ صاحب کا جب قصہ چل رہا تھا آپ کو یاد ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. چلیں نہیں کریں گے آپ بات؟ نہیں, اس پہ کیا بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, اس بیچاری پہ بھی رحم کرے, اس پہ بھی رحم کرے. چلیں شکریہ, اور ان کے لیے نجات کی کوئی صورت پیدا. آمین. ہارون صاحب شکریہ. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.